सदर ममलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ये हुकूमत कायम दायम रहेगी और आवाम की खिदमत करेगी। कौन सी बेहतरी जो है आपने की है पिछले 1.5 माह में? वो इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत है, मुशावरत कर रही है। इमरान न्याजी की नाकामियां हैं, बोझ किस हद तक उसे उठाना चाहिए। ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। हुकूमत के सामने बहुत ज्यादा मसाइल हैं। आज डॉलर 200 रुपए के ऊपर चला गया है। मईशत की बिल्कुल तबाही उतार दी है इन्होंने 40 दिनों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रा टेट। मईशत का हाल तो है गड़बड़, बहुत ही गड़बड़ है। डॉलर किधर चला गया है, कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत कहती है हमने तो कहा था आपको कि इतने बुरा हालात छोड़ के गए। कभी कभी याद आता है वही बातें जो पिछली हुकूमत कह रही थी, लेकिन बहरहाल इस पर देखते हैं। और इसी वजह से यही एक एलिमेंट है जिसके वजह से ये डिबेट हो रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट बने या ना बने। बट एनीवे हमारा फोकस आज 2 चीज़ों पे होगा। एक तो हम बात करेंगे नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है, इस पर फैसला आया है जो 63(2) पे, ये कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ क्या हो। आइन जो है वो क्लियरली कहता है जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको फिर पार्टी से बेदखल किया जा सकता है, पूरा प्रोसेस है। और ये भी कि उनको डी-सीट किया जा सकता है, ठीक है, ये बात है। बट पीटीआई ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी डी-सीट क्यों किया जाए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चला गया। उन्होंने कहा कि जी डी-सीट नहीं, ताहयात इनको बैन किया जाए और वोट भी ना काउंट हो। और वोट की काउंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वोट काउंट हो या ना हो, क्योंकि पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब अभी जिस तरह भी एक टूटा फूटा सिस्टम बना है, लड़ाइयाँ तो जारी और सारी हैं पंजाब में। आपको मालूम है कि वो गवर्नर की अभी तक तैनाती नहीं हुई एंड सो ऑन सो फोर्थ, काबीना भी कोई सामने नहीं आई पंजाब की। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 25 जो थे पीटीआई के लोग, ब्रेक अवे ग्रुप, उन्होंने इनको वोट दिया था, तो मौक़िफ़ जो है पीटीआई का वो कहे कि जी पंजाब की तो हुकूमत गई, अब तो छुट्टी है। वो एक और बात है कि पंजाब की हुकूमत जाएगी तो इनके पास भी मेजॉरिटी नहीं है। पीटीआई और उनके जो भी एलाइज हैं, एलाइज मीनिंग परवेज़ इलाही साहब। तो ये इस वक्त किस्सा है। और जो आई है जजमेंट आई, जो ऑर्डर आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, वो बड़ा अहम है। और ये भी याद रहे कि वो 3 वर्सेस 2 का है। 3 जो ऑनरेबल जजेस हैं उनका ख्याल था कि ये इसके नतीजे में अब बिल्कुल वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। और फिर ये भी डिबेट शुरू हुआ कि वो वोट काउंट नहीं हुआ आगे से या अब से, और लागू होगा और इसका नतीजा। तो इस पर बात करेंगे। और दूसरी एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये जो ऑर्डर आया है उसके नतीजे में आइन में तब्दीली आ गया है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आइन में तो है ही नहीं कि आप वोट काउंट ना करें। दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वोट काउंट ना करें तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आइन है वो साइलेंट है उस मामले पे, इसलिए इस पे कुछ करने की ज़रूरत है, तशरीह करने की ज़रूरत है। फिर ये कहते हैं तशरीह ये क्यों करे सुप्रीम कोर्ट, तशरीह तो करनी चाहिए पार्लियामान को, पार्लियामान का काम है इस पे आइन पर बात करना। तो ये बहुत से इश्यूज़ हैं, और बहुत से इश्यूज़ इसलिए बहुत अहम हैं क्योंकि इस्लामाबाद, ये नेशनल असेंबली को तो छोड़ दें, क्योंकि उधर मुनहरिफ जो थे, जो ब्रेक अवे थे, उनके वोट से इमरान खान साहब नहीं गए, वो तो गए इत्तेहादियों के वोट से, वोट जो उन्होंने विड्रॉ किया इमरान खान साहब से, तो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया। तो इसलिए ये तमाम का तमाम जो मामला है, ये जो पंजाब की हुकूमत वक्त है उस हवाले से है। और ये भी बात याद रहे कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ ये मामला वैसे भी उठा हुआ है। 20 तारीख तक उन्होंने इस पर फैसला देना है फाइनली कि ये जो 25 हैं अरकान, इनके साथ क्या होगा। तो बहुत से सवाल हैं, बड़े अहम सवाल हैं, और इसलिए अहम है बिकॉज इट इज़ एन अलाइव इशू। पंजाब की जो हुकूमत है उसके तो आप देखते हैं हर आए दिन लड़ाई झगड़ा, यानी कि हर दिन आप उठते हैं सुबह कहते हैं अब क्या नई बात, अब कौन सी नई लड़ाई। बहरहाल अब ये तो एक जजमेंट, एक ऑर्डर आया है, तो देखते हैं व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव और विल इट नॉट हैव। हमारे साथ मौजूद हैं नाजरीन अहम पैनलिस्ट सलमान अकरम राजा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सीनियर लॉयर हैं, इन मामलात पे इनकी गहरी नज़र है, ये इन्वॉल्व रहे हैं बहुत से केसेस में।
پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے. MS کیورائے بھی رہے ہیں کورٹ میں اور ہی از ویری ایکسپیرینس. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب فار جوائننگ اس. اور ناظرین ہمارے ساتھ ہیں حسام خاور صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن PTI. بہت شکریہ حسام آپ کا بھی سلمان اکرم راجہ صاحب. تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کورٹ جو ہے وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن دے. Am I correct? No, you're not. اچھا good. اچھا we will have a good debate. جی نہیں, کورٹ کو بالکل اختیار حاصل ہے, وہ جو بھی انٹرپریٹیشن دے. ہمارا جو بھی اس حوالے سے گمان ہو, اس سے پہلے نظریہ ہو, رائے ہو, بعد میں بھی ہو سکتے ہیں ہماری رائے یہی ہو کہ یہ تشریح جو ہے درست نہیں ہے. لیکن جب ایک تشریح آ جاتی ہے, ایک تعبیر آ جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, تو وہ قانون ہے, اس پہ ہر ایک عمل کرنا ہے. لہٰذا یہ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو حق حاصل نہیں آئین کی تشریح کرنے کا. بالکل حق حاصل ہے. اچھا یہ بتائیے, تو اگر یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت ریویو میں جائے گی اس کے, اپیل یا ریویو واٹ ایور دا ٹرم از, اگر ریویو میں جائے گی تو اس کی بیسس کیا ہوگی ریویو کی سلمان اکرم راجہ صاحب؟ دیکھیے, ریویو ایک ریمیڈی ہے ہمارے قانون میں, لیکن ریویو میں جو آپ کو کوئی فائدہ بہت ہی کم ہوتا ہے. یہ بڑا بعید از قیاس ہے کہ 58 دن لگا کر 3 جج صاحبان ایک نتیجے پر پہنچے ہیں. ریویو میں آپ کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ فاش غلطی ہے. اب فاش غلطی جو ہے وہ 1000 میں ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں ریویو کامیاب ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم ریویو کریں گے وہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اسی اکثریتی فیصلے کے تحت آگے چلے گی. جو فیصلہ آ گیا ہے اسی کا اطلاق ہوگا. جتنے بھی معاملات لائیو ہیں ان کو ہمیں اسی فیصلے کی روشنی میں اور اسی فیصلے کے تابع دیکھنا ہوگا. اچھا, بڑی اہم بات آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ دیکھیں ہوا کیا ہے اس فیصلے کی وجہ سے. اگر ہم یہ مان لیں کہ الیکشن کمیشن اگر کل یا پرسوں اپنا فیصلہ دیتا ہے اور 25 اراکین کے حوالے سے, پنجاب اسمبلی کے ممبروں کے حوالے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے 63A کی وائلیشن کی, لہٰذا یہ ہم ان کو ڈی سیٹ کرتے ہیں, تو اس صورت میں جو 16 اپریل کو الیکشن ہوا تھا چیف منسٹر پنجاب کا, اس کے حوالے سے ہم یہ تصور کریں گے کہ یہ 25 ووٹ پڑے ہی نہیں تھے. لہٰذا جو ووٹ حمزہ شہباز صاحب کو پڑے تھے ان میں سے ہم 25 ووٹ میں نہ کر دیں گے. ان کی تعداد جو بھی ہو جائے گی 171 ہو جاتی ہے. اس صورت میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کسی بھی امیدوار کے پاس 186 ووٹ نہیں تھے. آئین یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر کے الیکشن میں پہلے راؤنڈ میں وہ کامیاب ہوگا جو کم از کم 50% ووٹ لے لے پوری جو ممبرشپ ہے اس کے. اب پوری ممبرشپ کے 50% جمع 1 ووٹ کا مطلب ہے 186. اب اگر 186 ووٹ نہیں تھے حمزہ شہباز صاحب کے, تو پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوگا الیکشن کا. اور سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے آئین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس دن آ کر ووٹ کریں گے ان کی اکثریت جس کو حاصل ہو جائے گی وہ چیف منسٹر منتخب ہو جائے گا. تو یہ اب ہمارے سامنے صورت ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن ان منحرف اراکین کو ڈی سیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر نہیں کرتا تو صورتحال وہی رہے گی جو آج ہے. اگر کر دیتا ہے تو وہ ہوگی جو میں نے بیان کی. اچھا, اگر میں آپ ہی کے ساتھ رہوں حسام, تھوڑا سا میں ان سے سوال کر کے پھر آپ کے پاس آتی ہوں کہ اس میں پریسیڈنٹ کیا ہے سلمان؟ یہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ان دا پاسٹ؟ از دیر اینی پریسیڈنٹس کہ انہوں نے ڈی سیٹ کیا؟ دیکھیے 63A کے تحت بہت زیادہ مقدمات ابھی نہیں آئے سامنے. ایک مقدمہ عائشہ گل علی کا آیا تھا, اس میں انہوں نے ڈی سیٹ نہیں کیا. وہاں الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت آنی تھی 63A, دیکھیں پارٹی چیئرمین کو یا پارٹی ہیڈ کو اختیار نہیں دیتا. 63A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی جو ڈائریکشن ہوگی اس سے اگر کوئی انحراف کرے گا تو اس صورت میں پارٹی ہیڈ اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. تو پہلے ہدایت جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے, اور یہ چیز مجھے لگتا ہے PTI میں کچھ واضح نہیں تھی, کیونکہ یہاں جو ہدایت آئی اور جس بنیاد پر ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں, میں الیکشن کمیشن کے سامنے وکیل ہوں, ہم نے یہ بحث کی ہے کہ چیئرمین کی ہدایت یا وزیر اعظم کی ہدایت یا پارٹی ہیڈ کی ہدایت جو ہے وہ 63A کے لیے غیر اہم ہے. جب تک پارلیمانی پارٹی کی ہدایت نہ ہو اس وقت تک انحراف کا کوئی سوال نہیں.
اور ڈی سیٹنگ نہیں ہو سکتی. اب اگر یہ بات مان لی جاتی ہے تو یہ لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے. لیکن اگر دوسرا نقطۂ نظر مانا جاتا ہے کہ اگرچہ پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کی ہدایت تو اس سرکولر میں نہیں ہے جو 4/4/2022 کا سرکولر ہے جس میں کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا جائے، لیکن اس کے پیچھے پارلیمانی پارٹی کی کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ مرضی تھی تو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن اس بات کو مان لے اور ان لوگوں کو ڈی سیٹ کر دے. تو دونوں صورتیں میں نے بیان کر دی کہ اگر یہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پھر سیکنڈ راؤنڈ آف الیکشن ہوگا، ان کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے 16 اپریل کو، اور اگر یہ ڈی سیٹ نہیں ہوتے تو پھر معاملہ اسی طرح چلے گا جیسے ہے آج. اچھا، تو اگر ڈی سیٹ نہیں ہوتے، اگر آپ فرض کیجئے گا نہیں ہوتے، تو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. آپ نے کہا سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے آنریبل کورٹ کی، تو وہ تو دیٹ ہیز بیکم لا، تو اس میں تو انہوں نے کہا ہے ووٹس وونٹ بی کاؤنٹڈ. نہیں، اس صورت میں دے وونٹ بی کاؤنٹڈ اگر آپ نے پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ کیا ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن میں تو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی کی کوئی ہدایت تھی اور پارلیمانی پارٹی ہدایت کیسے دیتی ہے، یا ہدایت صرف پارٹی چیئرمین کی تھی. یہ معاملہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے زیر غور ہے. اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی اور ہدایت صرف پارٹی چیئرمین نے جاری کی تھی تو پھر 63A کا اطلاق نہیں ہوتا، پھر یہ لوگ آئینی روح سے منحرف نہیں ہیں. اور سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہے اس میں جو پارلیمانی لیڈر آف پارلیمانی پارٹی کی جو ہدایت ہے، ہاؤ ریلیونٹ از دیٹ، اور از اٹ ناٹ بین کاؤنٹڈ بیکاز جی اٹ از ناٹ ریلیونٹ. دیکھیں، یہاں ایک تو ہے پارٹی کا چیئرمین، ایک ہے پارلیمانی پارٹی کا لیڈر. اب پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا لیڈر کوئی اور شخص تھا، لیکن یہ دونوں غیر اہم ہیں. اصل جو آئین میں جو بات لکھی گئی ہے وہ ہے پارلیمانی پارٹی کی ہدایت، اور یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کے وکلاء نے مانا کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ جو اکثریت ہے پارلیمانی پارٹی کی اس کی رائے معلوم کی جائے، اس کے لیے کوئی میٹنگ ہو یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. جب تک وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا اور اس طریقے کے نتیجے میں اکثریت کی رائے سامنے نہیں آتی تو آپ کیسے کہیں گے کہ پارلیمانی پارٹی نے کیا ہدایت چاہیے؟ جی سلمان صاحب، آپ نے جی یو میڈ اٹ ایمپلی کلیئر جو معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے، لیکن جو ابھی تک تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے وہ یہ کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ سپریم کورٹ، بیکاز سپریم کورٹ نے تو کلیئرلی کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. کس صورت میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ اگر ایک جنرل لیڈرشپ کی انسٹرکشن ہو کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اے کو اور بی کو دینا ہے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آرٹیکل 63A کے حوالے سے ہے نا، تو 63A تو بالکل واضح ہے کہ ہدایت پارلیمانی پارٹی کی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اگر 63A کا انحراف ہوگا تو پھر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یعنی کہ 63A کے تحت اگر پارلیمانی پارٹی کی کوئی ہدایت تھی اور اس ہدایت سے انحراف ہوتا ہے تو پھر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. پھر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے. سوری سلمان، تو پھر ان دیٹ کیس سپریم کورٹ نے تو یہ ماننا ہے، یہ ازیوم کیا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی کی ہدایت تھی. از دیٹ ناٹ دا کیس؟ نہیں، انہوں نے تو دیکھیں جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہوتی ہے اس میں کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں تو ایک عمومی بات ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک ایکیڈیمک بات ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 63A کا مطلب کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی 63A کا انحراف کرے گا، یعنی کہ اگر پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کا انحراف کرے گا تو اس کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. انہوں نے کوئی پنجاب اسمبلی یا پی ٹی آئی یا کسی فریق کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے ایک عمومی تشریح کی ہے آرٹیکل 63A کی. یہ ایڈوائزری جورسڈکشن تھی، جو کہ فریقین کے درمیان مقدمہ نہیں تھا. اچھا، ناٹ بائنڈنگ دین؟ نو، اٹ از بائنڈنگ. دیکھیے، انہوں نے قانون کی تشریح تو کر دی نا، اس کی جو قانون انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے قانون، وہ قانون تو بائنڈنگ ہے. اس کا اطلاق اب ہو جائے گا ان لوگوں پر جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہیں. اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انہوں نے 63A کے تحت انحراف کیا تو ان کے ووٹ اب اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی اچھا اوکے ٹھیک نہیں ہوں. اچھا جی، ویری کلیئر، تھینک یو سو مچ. اور حسان، تو آپ لوگ اب یہ جو فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے لنچ پن تو اس میں یہی ہے ویئر دا الیکشن کمیشن از کنسرن، اور الیکشن کمیشن ہی آپریشنل جو ہے ایسپیکٹ اگر ہم کہیں اس ساری ڈیبیٹ کا وہی ہے جو آؤٹ کم وہاں سے ہوگا. تو اگر سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ
کیا پارلیمنٹری پارٹی کی طرف سے ایڈوائزری تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مصدقہ بات آپ کے پاس کیا ہے جو کہ سلمان کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اکنالج کیا کچھ پی ٹی آئی کے لائرز نے کہ جی ہاں اتنی مصدقہ نہیں تھی بات؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اکنالج کیا. انہوں نے یہ اکنالج کیا کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوتی اور اس میں اکثریتی نظریہ سامنے آتا. ان کا موقف یہ ہے کہ میٹنگ ہوئی تھی. ہم یہ کہہ رہے تھے یا بحث یہ ہو رہی تھی کہ میٹنگ نہیں ہوئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ لوگ ہٹ بھی جائیں، ووٹ نکل بھی جائیں، تو پھر سیکنڈ پول ہوگا، جو میری پہلی بات. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک. جی حسن، یہ بتائیے گا پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس کا ایویڈنس ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت وضاحت سے یہ ساری بات بتائی ہے، اور جب کوئی قانونی نقطہ ہو تو سلمان اکرم راجہ صاحب اگر بات کر رہے ہوں تو میرا یہ خیال کہ کوئی شخص بھی پاکستان میں ایسا ہے وہ ایسے اپنی اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں جو ان سے کسی قسم کا کوئی اختلاف کر سکتا ہے. تو قانونی طور پہ بالکل میں خود قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن اٹ میک سینس. ٹھیک ہے، دو تین چیزیں ہیں. اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون اور حکومت کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح وہ اس فیصلے کی رد سے بچیں. اور پہلے انہوں نے کہا کہ جی اس کا اطلاق آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ساری باتیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ اس کا اطلاق بھی اس وقت ہے، کیونکہ آئین تو اس وقت بھی موجود تھا اور صرف اس کی تشریح اب ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے بچنا ہے تو وہ کیا گراؤنڈ لیں گے. اور ایک جو وہ گراؤنڈ لے رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک قانونی تعویل ہے. کہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسٹرکٹو سینسو اس کو دیکھیں تو شاید قانون دان یہ مطلب لیں، لیکن سچ یہ ہے جو کہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ ان منحرف اراکین نے پارلیمنٹری پارٹی اور پارٹی کی گائیڈ لائن سے بالکل مختلف ووٹ کیا ہے. قانون جو حد سیٹ کرتا ہے کیا وہ اس پہ کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، یا پارٹی کی میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن بہرحال اس کا جو گڈ اینڈ بیڈ ہے، جو ڈے اینڈ نائٹ ہے، وہ بڑا کلیئر ہے اور وہ سب کے سامنے ہے. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات آ گئی پروسیس کی. اگر حکومت نے پروسیس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ ہم بھی قانونی جارحجوئی کریں گے اور تمام رائٹس استعمال کریں گے. تیسری اس میں پریکٹیکل مشکلات کچھ سامنے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہنے کے حقدار نہیں ہیں اور ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. لیکن اگر حکومت فرض کیا کہ اس نمبر گیم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی بھی ہے تو یہ حکومت پھر بھی نہیں چل سکتی. آگے بجٹ کا وقت آ رہا ہے، اس کے وقت پارلیمنٹری پارٹی جو ہے ہماری اس کی گائیڈ لائن بڑی کلیئر ہوگی. تو یہ حکومت اگر سمجھتے ہیں حکومت یہ یا مسلم لیگ نون کہ اگر اس کے پیچھے چھپنے سے یہ حکومت چلا لیں گے تو یہ نہیں چل سکتی. ایک طرف وہ یہ انڈیا دے رہے ہیں کہ ہم تو اگلے سال تک چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت سچ یہ ہے کہ اسمبلی میں ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی ہمارا ممبر آج کے بعد بھی اگر پارلیمنٹری پارٹی کے اگینسٹ دے گا تو وہ 30 سیٹ ہو جائے گا، بلکہ اس میں مزید وضاحتیں بھی ہو جائیں گی. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی. پنجاب میں نہ کوئی مورل گراؤنڈ ہے، پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، لیگلی بھی ہمارا خیال ہے کہ یہ ویری اسٹرانگ کیس. لیکن میں پھر بھی قانون آئین کی بات سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قانونی انصافی ہو سکتی ہے، لیکن یہ چل نہیں سکتا معاملہ. آپ کہہ رہے ہیں آگے جا کے وہ معاملہ پھر اٹھ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں بجٹ کے وقت تو ووٹنگ ہونی چاہیے along with the party. آپ کہہ رہے ہیں 25 لوگ اس طرف چلے گئے تو کورٹ جو سپریم کورٹ پلس جو لاز ہیں اس کے الیکشن لاز پلس پارٹی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں all of this ان دا فیوچر جا کے پھر بھی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے فار پی ایم ایل این اور جو گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب میں. بہرحال ناظرین، یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور مطلب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس زیادہ سے زیادہ اسی پر ہے کہ پنجاب میں کیا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی کے حسام اور سلمان اکرم راجہ ایک انڈیپینڈنٹ لائر تھے. ہم بریک کے بعد آئیں گے، پھر ہمارے ساتھ ایک اور لائرز کا پینل ہوگا. احسن بھون صاحب ہوں گے اور علی ظفر صاحب ہوں گے، سینیٹر علی ظفر صاحب، وہ پی ٹی آئی سے ہوں گے. ان سے پھر بات کریں گے، اسی معاملے کو آگے بڑھائیں گے، اسی ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں لگتا ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس پر آپ کو ناظرین کو یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ اس وقت ہم کتنے زیادہ ایک پیچیدہ سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. اسٹے ود اس.